नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट में अपने चैम्बर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से दिया और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और तहरीक आज़ादी के बहुत से शहीदों और गाज़ियों ने इसके लिए बेपनाह काम किया। पाकिस्तान के क़याम के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए भी बहुत से हमारे जो मशाहीर हैं उनकी खिदमात जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। आज हमारी ये खुशकिस्मती कि हमारे बड़े भाई जनाब मुदस्सर ख़ान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप कौमी तराने के खालिक जनाब हफीज़ जलंधरी के नवासे हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी जब मेरा इनके साथ राब्ता हुआ। राब्ता तो हमारा एज ए क्लाइंट और वकील की हैसियत से हुआ, लेकिन मेरे लिए बड़े खुशी के लम्हात थे कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत की जो है वो उनके नवासे से जो है मिल रहा हूँ। और यकीनी तौर पर जनाब हफीज़ जलंधरी का जो नाम है, जो काम है, पाकिस्तान जब तक कायम है और हमेशा कायम रहने के लिए बना है, हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी हमेशा कायम दायम रहेगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो मुदस्सर ख़ान साहब, आप कुछ अपने बारे में हमें बताएं ताकि मेरे जो लिसनर हैं और व्यूअर्स हैं अपने मतलब कुछ बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने अब्बा जान के हवाले से आप कहाँ कहाँ पढ़े, कहाँ आपने टाइम गुजारा और आपकी बाय प्रोफेशन आपका क्या है? बचपन से मैं यहाँ पे 5वीं जमात पढ़ा, फिर वलायत चले गया, वहाँ पढ़ा और फिर इधर वापस आया और 2 साल कराची अमेरिकन स्कूल में, और उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और वहीं काम किया। वहीं यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे मैंने काम किया। और उसके बाद मेरे वालिद बहुत बीमार हो गए थे, तो मैं उस वक्त ट्रेनिंग भी ले रहा था, हायर लेवल सर्टिफिकेशन, 1.25 साल का कोर्स था। उसके दौरान वो वफात पा गए और मुझे तो कोई होश भी नहीं थी इन चीज़ों की कि इनहेरिटेंस का क्या कानून है, रियलिटी क्या है और उसको क्या कहते हैं। टू पुट इट ब्रीफली, वो सारे ही मुझे पड़ गए, मेरे चचे भी मुझे पड़ गए और मेरे भाई बहन माँ। कुछ अपने दुख तो होता है। अपने अब्बा जान के हवाले से बताएं, वो बाय प्रोफेशन क्या थे और वो कहाँ से उन्होंने जो है अपना प्रोफेशनली वो अपना वो उन्होंने पार्टीशन के दौरान उन्होंने बीएससी भी किया, 1 साल लॉ भी किया और उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग सीखी और पीआईए से पहले एक एयरलाइन होती थी, 2 एयरलाइन वो मर्ज होकर पीआईए बनी थी, तो उसमें वो सीनियर कैप्टन थे। और पीआईए बहुत अच्छी जब चल रही थी 60s में, लेट 70s में, वो सीनियर कैप्टन थे। फिर वो चले गए सऊदीया, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग कैप्टन, चेकआउट कैप्टन वगैरह, और फिर वो रिटायर हुए। और उसका ये था कि भाई हमारे छोटे हैं, उनको सेटल करने के लिए पहले तो ज़मीन ली उन्होंने, खैराबाद 300 एकड़ फिश फार्मिंग वहाँ शुरू करा की। और वहाँ से मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किलात आई, झगड़े भी हुए और फिर वो पुलिस का और वडेरों का जो यहाँ पे सिस्टम जो चलता है, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। अब ये है जिसके पास ज़्यादा डंडा है वो ही है, ना आपकी एजुकेशन या आपकी शराफत, डिसेंसी जो होती है वो बीच में नहीं आती है। मेरा
اپنا کریئر سب تباہ ہو گیا کیونکہ میں وہاں سے بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، لوٹے جا رہے تھے. یہاں آیا تو پھر تجربہ ہوا کہ بیٹا امریکہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ فارم فل لیں 5-15 منٹ کا کام آپ جا کے دفتر کسی کرا لیں. تو کئی دن جی پھر آؤ پھر جاؤ پھر آؤ. اور لاء میں جب آتے ہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وکیل بھی آپ کو، مجھے تو انہوں نے صحیح ڈائریکشن تک نہیں دی. اور ججز جو ہیں وہ ان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس بنیاد پہ وہ ڈیسیجنس لیتے ہیں. ایک آپ کو میں اگزامپل بتاتا ہوں کہ پٹواری نے ہمارے ساتھ پنگے لینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ایک ایکسٹرا ماں اور بیٹی وہ کاغذات میں رکھ دی. تو اس کا ایک اور کیس میں ان کو مینشن کرنا تھا کہ بھئی یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن ہمارے وکیل نے یہ لکھا کہ اکارڈنگ ٹو ڈاکیومنٹس کہ بھئی یہ عورت کا نام ہے، اس کی بچی کا نام ہے گاجر گولا، جس گاؤں سے ہم ہیں وہاں رہتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ فیکٹیشس ہے. اور جج کی جو ججمنٹ آتی ہے اس میں وہ لکھتی ہیں کہ اٹس لافیبل کہ وہاں گاجر گولے میں یہ لوگ یہ ایکسٹرا ماں بیٹی رہتے ہیں اور آپ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سکے. وہ پڑھا بھی نہیں کہ بھائی وہ ایک پہلا سینٹنس شاید پڑھا، بعد میں پڑھا نہیں. وہ صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو مجھے تو ایسے لگا کہ یہ تو بہت الٹریٹ قسم کے لوگ ہیں. معافی چاہتا ہوں لیکن میرا تجربہ اچھا نہیں. مدثر صاحب، آپ پاکستان کے نظام عدل کے جو ہیں وہ شاکی اس لیے ہیں کہ آپ پچھلے کافی عرصے سے عدالتوں میں جو ہیں وہ آپ جو ہے آپ کو پریشانی کا سامنا ہے. میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا کہ، لیکن یہ ہے کہ عدالتوں میں اب دھکے کھا رہے ہیں، پیسوں کا بھی ضیاع اور سارا کچھ. اچھا چلیں ہم تھوڑا سا اس بات کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ہمیں آپ کچھ حوال بتائیں. آپ ظاہر ہے کہ آپ کے نانا حفیظ جلندری تھے اور ان سے کچھ آپ کی ملاقات بچپن میں یا جب تک وہ حیات رہے، اس حوالے سے کچھ یادیں اگر کوئی ہیں تھوڑی سی ہمارے ساتھ شیئر کریں. یادیں ہیں ان کو. آخر میں 1979 80 میں چلا گیا تھا اور لاہور میں اپنی خالہ کے یہاں ٹھہرا تھا. تو ساتھ ہی تھا ان کا بھی گھر. اور یہ تھا کہ اتنی عمر تھی لیکن ماشاءاللہ ان کا دماغ اتنا حاضر تھا. ہمارا فضول، میں تو بیکار تھا، تو ایک اور میرا کزن، ہم لوگ سارا دن بیٹھ کے شطرنج کھیلتے. تو کبھی کبھی ابا جان آ جاتے تھے، وہ ایک کو ہم کو سائڈ پہ کر کے تو بیٹھ کے تو اڑا دیتے تھے. ایک دفعہ بھی نہیں جیتے. اچھی بلی میری پوزیشن بنی ہوتی تھی. اور جیسے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا وہ کھیلنے کا سٹائل بڑا زبردست تھا. وہ قتل عام تھا. یہ نہیں کہ یہاں پوزیشن بنا، وہ ذرا صفائی کر دیتے تھے بورڈ کی، پھر وہ صحیح چالیں چلتے تھے. تو یہ ان کا مجھے کافی یادیں ہیں آپ کی کوئی. اور آپ کیسا فیل کرتے تھے اس وقت جب آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ جناب اس فیملی سے تعلق ہے، ان کی بیٹی کے یہ بیٹے ہیں؟ کیا فیلنگز تھیں اس وقت؟ کیونکہ آپ خود بھی، آپ کے ابا کا بڑا نام، اور اس وقت کیپٹن تھے جب پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک تھا. لیکن وہ بڑا افتخار حاصل ہوتا ہے کہ حفیظ جلندری کا نواسا، اور پھر ایک اس طرح کی رسپیکٹ تو ہوتی ہے، تو آدمی کو ہمبل کرتی ہے. آپ کے بڑوں کو رسپیکٹ. دوستو، میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، بینگ اے ایڈوکیٹ، بینگ اے کالم نگار، رائٹر، کہ حفیظ جلندری صاحب کا نواسا جو کہ برطانیہ اور امریکہ کا پڑا ہوا ایک ہمبل شخصیت پاکستان کے عدالتی نظام میں پس رہا ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا. تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، انصاف نہیں ملتا. پنجاب میں بھی ان کے کیسز ہیں اور سندھ میں بھی ان کے کیسز ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے ان سے نبردزماں ہیں. اشرف بھائی، ایک اور چیز، اب یہ دیکھیں کہ میں بھی اب عمر آ گئی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو قبر پہ شاید انصاف ملے گا. یہ تو بہت ہی انسان کو ڈسہارٹن کرتا ہے. اور کتنا عرصہ آپ نے جو ہے باہر گزارا امریکہ میں؟
زیادہ تر عمر وہیں گزاری. میں 2 سال پاکستان میں پڑھا اور 1980 سے لے کے جب میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں 2011 میں, پھر 12 میں یہ سب مسئلے شروع ہوئے. پھر میں آیا 30-40 سال وہاں گزارے آپ نے. وہاں کا سسٹم اور پاکستان جو کہ دین کے نام پر بنا اور اسے کہا گیا کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی, یہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا, نظام سماجی معاشی نظام, اور اس طرح کے جو ہے وہ سوچ تھی کہ اس کو اس طرح کا بنایا جائے گا. تو کیا فیل کرتے ہیں اس وقت؟ میں تو اقبال نے بھی کہا ہے, اقبال صاحب نے بھی کہا ہے اور دوسروں نے بھی کہا ہے کہ مجھے تو نظامی طور پہ مسلمان تو امریکی. بالکل صحیح ہے. یہاں آؤ تو متھے سب رگڑتے ہیں اور بات پہ اعتبار نہیں, اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے جس چیز کا پتہ نہیں کہتے نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ, اس کے بھی ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اعتبار جب اٹھ جائے, مجھے نہیں پتہ میں وکیل کے پاس جاؤں یا بیوروکریٹ کے پاس جاؤں, اگر ملتا ہے نہیں ملتا, اگر کہتا ہے کام 10 دن میں ہوگا وہ 10 میں ہوتا ہے. اور میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ میں کانٹراسٹ دیکھ سکتا ہوں, مجھے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا, اس کے سامنے نظر آتا ہے. کہ میں نے جو دیکھا جب رہا ہے جہاں پہ کام سیدھی طرح ہوتا ہے تو وہ ترقی بھی کرتے ہیں, خوشحالی بھی ہوتی ہے. یہاں پہ زندگی گزار کے آپ کو کام سرکاری یا کچھ اور ہو تو وہ آپ کا سارا دن تو ادھر ہی لگ جاتا ہے. تو کہاں سے آپ کے پاس اتنا وہ انرجی یا ریسورسز ہوں گی کہ آپ اپنی ترقی یا قوم کی ترقی کا آپ وہاں پہ کچھ ڈال سکیں. اس کا ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, جو ویڈیوز میں میرے لاء کے لیکچر بھی سنتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج جو پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ میرا ایک چیز جو میں پاکستان ہوں وہ چیز ہیں, مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی انہیریٹنس میٹرز میں, اور پھر یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بے جان چھڑا ہوگا, میں اپنی نوکری چھوڑ کے تو وہاں جا کے نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کا شکر ہے, میں صاف صاف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے رابطہ ہو گیا. آپ یہ ہے کہ آپ نے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اس کو ایک کاز سمجھ رہے ہیں, ایک جنگ سمجھ رہے ہیں, اور ایک انصاف کی چیز. انہیریٹنس میں بھائی سب کو جو لکھا ہوا ہے اللہ نے جو بتایا وہ دے دو. اس سے کہ آپ پھر یہ مسئلے شروع کر دیتے ہیں تو وکیلوں کی چوپڑیاں چلتی رہتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سے رابطہ کریں. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, ریزنیبل ہیں, اور آپ ان کو ایڈوائس ہی دیں, آپ چارج بھی نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ہمارا ان کے ساتھ ایسوسیشن آلموسٹ 1 سال ہونے کو ہے. ہم 1 سال سے تقریباً ہم آپس میں رابطے میں ہیں. اور آپ کے ویڈیوز میں پہلے دیکھ رہا تھا امریکہ سے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی اور ان کی نوازش. دوستو وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتاب شوق. اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنو چمکنے کی. جن ممالک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا ملک ہے, وہاں پر حقیقی معنوں میں وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جو ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے, جو ہمارا رب ہمیں بتاتا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. اور یہاں پر جو ہے حکمران اشرافیہ نے جو ہے وہ 99% عوام کو یہ کمال بنا رکھا ہے. انصاف ہو, سوشل ہمارے مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, انصاف کے لیے جو ہے عمر خضر بھی چاہیے اور قارون کا خزانہ بھی چاہیے. اور انصاف کے ایوانوں میں سوائے انصاف کے سب کچھ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی اس رعایا کو زندہ رہنے کے لیے, ان کو سانسیں لینے کے لیے کوئی سماجی اور معاشی انصاف دے سکے. اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ سر آپ کی یہاں میرے ساتھ گفتگو. میں نے تو اپنی آنر کے لیے, یہ اپنی عزت کے لیے, اپنے فخر کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو کی کہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے نواسے بھی ہیں, اور آپ کے والد محترم کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پہلی ایئر لائن
PIA سے پہلے بھی جو ایئر لائن تھی اس کو سرو کیا اور پاکستان نے PIA کو سرو کیا. میں بھول گیا ان کا کہنا کہ پہلی پرائیویٹ ایویشن کمپنی بھی والد صاحب نے بنائی تھی، اور اس کا بھی ایک لاجک بڑا سادہ سا تھا. پلانٹ پروٹیکشن کے پاس اتنے جہاز نہیں تھے اور اتنا نقصان ہوتا تھا، ٹڈی جب زمانے میں ہوتی تھی، تو ان کا بیسک آئیڈیا تھا کہ آپ کے پاس پہلے تو جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ تو 4 مہینے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، تو آپ پرائیویٹ کمپنیز کو انوالو کریں جو کور بھی 10% 15% زیادہ سے تو آپ کور بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ پھر چلا، لیکن وہ بیوروکریسی، وہ فائل ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اور ہمارے والد رشوت دینے کو تیار نہیں رہتے تھے اور نہ ہی جا کے سلام کرنے والے تھے. چلے اللہ پاک بہتر کرے گا جی انشاءاللہ تعالی. امید ہوپ رہنی چاہیے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ ظلم کے بت ہمارے ہاتھوں پگھل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.